नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की अहम डेवलपमेंट्स ये हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल जो गुज़िश्ता एक माह से जिनको 8 तारीख को या 9 तारीख को उनको गिरफ़्तार किया गया था एक मुकदमे के तहत, उन्हें आज बिलाखर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब ऑनरेबल जस्टिस अतर मन्नल्ला साहब ने उनकी बेल जो है पोस्ट अरेस्ट बेल को कबूल किया और अब से चंद घंटे पहले, 2 घंटे 1 घंटा पहले उन्हें अडयाला जेल से रिहाई भी मिली है और उनका बहुत वेलकम किया गया और यूं वो केस तकरीबन एक नई स्टेज पे चला गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं, बजाय इसके कि सरजनश की जाती PMLN की टॉप लीडरशिप की तरफ से जिस तरह से तवक्को किया जाता था, जितने भी जी शऊर शहरी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया है, वो ये तवक्को करती थी कि जो गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से PTV न्यूज़ को इस्तेमाल करके एक फेडरल मिनिस्टर ने, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ, इससे पहले जब भी मजहबी मनाफरत की या मज़हब कार्ड को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो वो किसी गैर ज़िम्मेदाराना किस्म के फ़िरके ने की या किसी मजहबी लीडर ने कोई ऐसी बात कर दी, कहीं किसी मनाजरे में ऐसी बात कर दी, किसी ने कहीं और सड़क पर बात कर दी। ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि डिस्टर्ब तारीख है पाकिस्तान की इस मामले से कि 50 बरस की जो हमारे सामने की तारीख है उसमें कभी भी किसी फेडरल मिनिस्टर ने स्टेट ब्रॉडकास्टर के ऊपर बैठ के इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना जुमले जो हैं वो नहीं किए जैसे कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने किए। और उसके बाद स्टेट ब्रॉडकास्टर जो है वो उन जुमलों को बार बार रिपीट भी करता रहा। नाज़रीन, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो ये पॉलिटिकल टॉक है, प्रेस टॉक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मिसलीडिंग है, और डिसइंफॉर्मेटिव है। उसकी वजह यह है कि कभी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि उनको वोट देना सवाब है या उनके मुखालफिन को वोट देना जो है वो गुनाह है। ये शिर्क के हवाले से वो चीज़ कह रही है, वो हमें देखी नहीं कि वो क्या है, लेकिन ये गुनाह और सवाब की तो बात उन्होंने कभी की ही नहीं अपने मुखालफिन के हवाले से। जिन लोगों ने उनकी पार्टी को छोड़ा, उनके खिलाफ वोट डाला, उनके खिलाफ वो ज़रूर जहर उगलते रहे मुख्तलिफ किस्म का, लेकिन वो पॉलिटिकल किस्म की टॉक थी। लेकिन ये टॉक जो है ये उससे कहीं ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल थी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है वो बहुत पतली है, लेकिन माशी सूरत हाल पाकिस्तान की गुज़श्ता कई बरसों से पतली है। वो कब से पतली है? 2013 में भी पतली थी, 2018 में भी पतली थी, इस वक्त भी पतली है। लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास इस पतली माशी और बुरी सूरत हाल को ठीक करने का कौन सा कोई ऐसा मैजिकल फार्मूला है? ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं, वो बहुत पॉपुलरिटी से आ भी जाते हैं, जैसे कि लग रहा है कि अगर इंतखाबात हो जाएँ अगले 100 दिनों में तो वो बहुत भारी अक्सरियत ले सकेंगे, 2/3 ना भी लें तो बहुत भारी अक्सरियत ले सकेंगे। लेकिन उसके बाद फिर वो इकोनॉमी को फिक्स भला कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी हवाले से बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब। फॉर्चुनेटली सदाकत अब्बासी साहब की इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर, पॉलिटिकल इकॉनमी पे बड़ी उनकी गहरी ग्रिप है। कई बरस तक इस हवाले से वो पढ़ाते रहे हैं, MPhil MSc सब कुछ है। एक्स प्रेसिडेंट हैं और स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। एजुकेशनिस्ट हैं। नदीम अफजल चंद साहब लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर MNA भी हैं, फॉर्मर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन। तहरीक इंसाफ से भी वाबस्तगी रह चुकी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के भी स्पेशल असिस्टेंट जो हैं वो रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल चंद साहब को। रज़ा रूमी साहब पॉलिसी एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, 1 से ज़्यादा किताबों के ऑथर हैं, एडिटर रह चुके हैं, 1 से ज़्यादा पब्लिकेशन की एक वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम माय गेस्ट। मैं ये भी कह सकता हूँ अपने गेस्ट के हवाले से कि हमारे गेस्ट जो हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, सोबर हैं, इतने पोलराइज भी नहीं है, तो हम चीज़ों पे अच्छी तरह से हम जो है डिस्कशन जो है वो कर सकेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। रज़ा रूमी साहब, मैं पहला अगर क्वेश्चन आपसे करूँ, पता नहीं आप इस वक्त हैं कहाँ पे, कहाँ से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं? अमेरिका में, तो चलें और ही अच्छा है। तो रज़ा रूमी साहब, ये हम क्या करें? ठीक है कि पाकिस्तान में बड़ी इंटेंस पोलराइजेशन है और सिर्फ एक दूसरे को बुरा भला कहना कोई हल नहीं है, बिकॉज एक पाकिस्तान का जो माइंड है जिसको नफ्सियात में रिग्रेशन कहते हैं, यानी इंसानी जहन जब अपनी प्रिमिटिव शक्ल की तरफ चला जाता है तो उसको साइकाइट्री के अंदर या नफ्सियात में रिग्रेशन कहते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल बैटल्स इस किस्म की हैं कि यहाँ पे माइंड रिग्रेस कर रहा है। हम ये समझते हैं कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने स्टेट ब्रॉडकास्टर के ऊपर बैठ के जिस तरह से मजहब के कार्ड को इस्तेमाल किया और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर खून लगाया एक तरह से, तो होना तो ये चाहिए था कि सारा माशरा, सारे अंग्रेज़ी के अखबारात, सारी ह्यूमन राइट्स सोसाइटीज़ उनके लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़, खुद PMLN, ज़ाहिर है PMLN की बहुत बड़ी अक्सरियत इस किस्म की पोजीशन के साथ एग्री नहीं करती, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी नहीं करते, लेकिन बजाय इसके कि कोई सरजनश करता, कोई काउंसल करता, कोई इस चीज़ के ऊपर डीपर रिफ्लेक्शन होती, सोबर बात होती, उनको रोका जाता। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने आज के दिन में एक प्रेस टॉक करके मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की पोजीशन को उन्होंने डिफेंड किया। अब मेरा सवाल ये नहीं है कि हम मरियम नवाज को कंडेम करें, मेरा सवाल ये है कि हम कैसे एक वाइज काउंसिल प्रोवाइड करें पब्लिक सफीयर से इन तमाम सियासी जमातों को कि इस राह पे ना जाएं। जी मोहित भाई शुक्रिया।
آپ نے یہ بات درست کہی کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کا آپ نے حوالہ دیا. دیکھیے سب سے پہلے تو میں تو یہی کہوں گا کہ جاوید لطیف صاحب نے جو کہا ہے وہ انتہائی نامناسب بلکہ غلط اور ایک حد تک جو ہے بہت خطرناک ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے, ہم سب کے علم میں ہے کہ یہ پرسیکیوٹڈ کمیونٹی ہے, آلریڈی ان کے اوپر بہت اٹیکس ہو چکے ہیں, سب کو معلوم ہے, اور جب اس طرح کی بات کو اچھالا جاتا ہے تو اس سے اور ترغیب ملتی ہے کہ ان کو اٹیک کیا جائے. بہرحال یہ تو اونچ نیچ یہ سیاستدان کرتے ہیں, مگر اگر آپ بالعموم دیکھیں تو مذہب کارڈ انفارچونیٹلی سارے ہی سیاستدان استعمال کرتے ہیں, بشمول عمران خان صاحب کے بھی. عمران خان صاحب جب سے اقتدار میں وہ جب نکالے جا رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, جس کو وہ سازش اور رجیم چینج آپریشن کہتے رہے, تو بات یہ ہے کہ اس وقت سے انہوں نے مذہب کا کوئی حوالہ ایسا نہیں ہے جو نہ چھوڑا. انہوں نے کہا یہ جہاد ہے, اگر آپ میرا ساتھ دیں گے, اگر آپ اس امپورٹڈ حکومت کا مقابلہ کریں گے, اور قبر میں فرشتے آپ سے پوچھیں گے کہ تم نے ساتھ کیوں نہیں دیا, اور وہ حق و باطل کی جنگ بنا دی. دیکھیں نا, یہ تو سیاسی جنگ ہے, اقتدار کی جنگ ہے, اقتدار کی کشمکش ہے. اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کیوں تبدیل کیا گیا؟ یہ بات جو ہے یہ ہماری تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس کی میں سمجھتا ہوں قصوروار ہیں. کل دیکھیے کوئی اس پہ دو رائے نہیں, میں متفق ہوں آپ سے, یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. عمران تو ان کو کیسے روکے ہم؟ جاوید لطیف صاحب کو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو منسٹرشپ سے ریزائن کرنا چاہیے, ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ سیک ہو جائیں. دیکھیے بات تو یہ کہ سیک کم از کم پہلا سٹیپ تو یہ کہ یہ ہے نا کہ ان کی پارٹی ان کو شو کاز نوٹس دے, اور میاں نواز شریف صاحب اس کا نوٹس لیں, شہباز شریف نوٹس لیں, اور ان سے ان کی جواب طلبی کی جائے. پہلا سٹیپ تو یہ. اور پھر دوسری بات بالکل یہ کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے, کیونکہ دیکھیے یہ چیز کہیں تو رکنی چاہیے, کسی کو تو اس کے اوپر ایک سٹیپ اٹھانا چاہیے. اور میں نے صرف آپ کو حوالہ اس لیے دیا کہ بدقسمتی سے میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا ایک وتیرہ بن گیا ہے. میں نے خان صاحب نے اس کا آغاز تو نہیں کیا, آغاز تو اس سے پہلے ہو چکا تھا. میں نے آپ کو 1950s کا حوالہ دے دیا. یہاں پر جو یہ اسپیسیفک کوشچن ہے کہ جو میاں جاوید لطیف صاحب نے کیا ہے, اس پہ جب تک پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی جماعتیں, جس میں آپ کی جماعت کے کریڈنشلز پی 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 کے بڑے کلیئر ہیں, پی 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 نے پچھلے 20-25 آپ نے تھوڑا سا یہ میں بار آپ نے دیکھے نہیں میرے پروگرام میں بار کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بڑا اصولی پرنسپل لیا ہے کہ ہم مذہب کارڈ کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. تو اب جاوید لطیف صاحب کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہو کے کوئی حل ہونا چاہیے ان کو, تاکہ وہ اپولوجائز کریں اور پیچھے ہٹیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک تو میں رضا بھائی کا بڑا احترام اور ان سے سیکھتے ہیں بڑا کچھ, شکریہ آپ نے کہہ دیا. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے کسی کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کسی سیاسی جماعت کے خلاف یا مخالف خلاف نہیں کی. اے این پی اے این پی بھی ہے, بالکل ہے, اے این پی بھی ہے, بالکل ہے. لیکن قومی جماعت بڑی جماعتوں میں پیپلز پارٹی اور اے این پی دونوں ہیں. اور اب المیہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جاوید لطیف ہو یا خان صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, ریاست مدینہ آپ نے شروع کی, اس کے بعد جب بھی کوئی بات ہوئی اس کو ہر چیز پہ یہ لاگو کیا گیا. بکر میں جلسہ کیا. ابھی ہم پتہ کیا ہو کیا میری بات نہیں, ہم میاں جاوید لطیف کو سینسر نہیں کر رہے ہیں, ہم اصل سے کہہ رہے ہیں کہ میاں ہم جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں. بالکل میں تھوڑا سا میں دیکھیں میں اپنا کیس پوائنٹ آپ ضرور کروں گا, اس کے لیے عمران خان ذمہ دار ہے. آپ نے سوال کیا ہے, جواب میں اپنی مرضی سے آپ ضرور دیں, میں اپنی مرضی سے جواب لگ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی اس لیے ریپ ہو گئی, جو فلم تھی بڑی مشہور ہے کس سے کہتے ہیں ایکیوز, کیونکہ یہ بھی ہم نے نہیں کیا کہ وہ جس نے کپڑے نہیں پہنے تو اس کو اس لیے اس کو کیا گیا, ہم نے نہیں کہا. رات کو دیر سے کیوں نکلی اس لیے ریپ ہو گئی, اس لیے ہم نے نہیں کہا. نہیں یہ پولیس آفیسر نے کہہ دیا. نہیں میں کہا گیا نا, کس دور میں کہا گیا. اب بات یہ میں کبھی جسٹیفائی جاوید لطیف کی بات ہو بالکل میں کنڈیم کروں گا, لیکن میں کر نہیں نہ رہا کوئی, میں یہ کہہ رہا ہوں. میری اب جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا. آپ لینا چاہتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ تھوڑا سا گرل کر لوں کہ کنڈیم آپ نہیں کر رہے, سوال بھی خود کریں جواب بھی خود, ایسا نہیں ہوگا. آپ نہیں کنڈیم کرنے کو تیار. میں بالکل کروں گا لیکن میں اپنے طریقے سے کروں گا. اچھا, آپ پولیٹیکل ورکر
ٹھیک ہے، میں کوئی مذہبی رہنما نہیں ہوں. نہیں آپ ٹھیک ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں اپنے سیاسی انداز سے آپ کو جواب دوں گا. دیکھیں میں بھی صرف پولائٹلی یہ کہہ رہا ہوں چند صاحب کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ لڑکی اس لیے ریپ ہو گئی کیونکہ رات کو 10 بجے کے بعد گھر سے اب آپ نے مجھے سوال کیا نا جواب آپ چاہتے ہیں کہ میں جواب آپ کی مرضی کا دوں تو ٹھیک ہے. آپ مجھے لکھ کے دے دیں میں پڑھ دیتا ہوں. اس نے کپڑے نہیں ٹھیک پہنے میرے بھائی آپ مجھے دے دیں لکھ کے میں پڑھ دیتا ہوں. آپ بالکل نہیں بولیں آپ مجھے دے دیں لکھا ہوا میں پڑھ دیتا ہوں. آپ کے سامنے ڈھیر سارے صفحے پڑے ہوئے ہیں میں جواب پڑھ دیتا ہوں. سر موسٹ ریسپیکٹفلی میں چاہ رہا ہوں کہ میں کم از کم ویورز کے مائنڈ میں کلیئر ہو جائے کہ میرا ایکچوئل کوسچن ہے کیا. ویورز میں بالکل آپ کو کوسچن جویل لطیف کی بات آپ نے شروع کی ہے میں اسی پہ ختم کروں گا لیکن آپ مجھے شروع تو کرنے دینا. یہ شروع کس نے کی ہے؟ میں بالکل جویل لطیف سے اچھا شروع جہاں سے ہے کہ بات آپ کی میں مان لیتا ہوں. جویل لطیف کی میں نے تو سچی باتیں سنی بھی نہیں ہے نہ میں کبھی اس قسم کی کبھی باتیں سنتا ہوں. جو بھی کرے خواب میاں عمران خان صاحب کریں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے خان صاحب کے منہ پہ بھی کہا ہے. باقی یہ جو بات کرتا ہے نا خان صاحب کے منہ پہ بھی کسی نے نہیں کہا ہوگا. آپ لوگ باتیں کرتے ہیں نا میں تو وہ پرائم منسٹر تھے تو میں نے تو ان کے منہ پہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب یہ مذہب کو درمیان میں ہر وقت ہمیں نہیں لانا چاہیے. یہ مذہبی ٹچ والا جو ایشو ہے نا سیاست ہوتی ہے اور سیاست اقتدار کی جنگ ہے. عوام کو آپ نے ریلیف دینا ہے ایک طرز حکمرانی کی طرف آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے اب آپ شروع کر دیتے ہیں ہم خلفائے راشدین سے شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اب درباروں پہ آگے ختم کرتے ہیں. تو ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں دوسروں کا ہر وقت احترام کرنا چاہیے. اب جویل لطیف صاحب کی بات کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا میں نے نہیں سنا لیکن جو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے کلپ نکالے. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا لیڈروں کو دیکھ کے لوگ فالوور ہوتے ہیں. اب اگر جویل لطیف نے بھی کہا ہے تو کچھ غلط کہا ہے. میں کہتا ہوں کسی کو ہمیں کون سا حق پہنچتا ہے ہر وقت دوسروں کو ہم اس سیاست میں ہر چیز کو ہم مذہب کے طور پہ استعمال کریں. یہ نہیں حق پہنچتا. اسلامک ٹچ دیں غلامی امریکی غلامی. بھائی یہ کیا آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں؟ ہم بتائیں کہ ہماری کارکردگی کیا ہے. ہمیں حکومت ملی تو ہم نے یہ کیا ہے آئندہ ملے گی تو ہم یہ کریں گے. یہ لیڈروں کا کام ہے یہ جماعتوں کا کام ہے. اچھا اب اس پہ بات کرنی چاہیے. اور میں آپ کنڈیم کریں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں لیکن سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. اگر ندیم افضل کریں تو مجھے بھی کریں جویل لطیف کو کریں میں صداقت عباسی کو کریں سب کو کریں. صرف ایک کلپ نکال کے ایک بندے کو کنڈیم کرنا میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں نے چند صاحب اپنا پورا پرسپیکٹو دیا ہے تاکہ وہ پبلک از دا جج. ایک بریک لے لے بریک کے بعد ہی آپ سے بات ہوگی. بریک لے لے بریک کے بعد آپ کا بھی پرسپیکٹو لیتے ہیں آفٹر دا بریک. جی ناظرین ویلکم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. صداقت عباسی صاحب جو میں نے ندیم افضل چند صاحب کو بہت غور سے سنا اور رضا رومی صاحب کو بھی سنا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسی ریلیجس سینٹیمنٹیلٹی پیدا کر دی ہے پاکستانی پالیٹکس کے اندر. انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. وہ اپنی اسٹرگل کو جہاد کہتے ہیں. انہوں نے ریاست مدینہ کی ٹرم استعمال کر دی ہے جس کی وجہ سے دوسری سائڈ جو ہے وہ اب ان کے خلاف حملے کر رہی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے شو کے لیے بلایا. آپ نے بڑی کوشش کی کہ چند صاحب اس کو کنڈیم کریں تو بڑا سٹرانگ ہمیں سیاست دانوں کو جو ہم معاشروں کو لیڈ کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کا موقف دیتے ہیں ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. ایسی کسی کوشش جو جاوید لطیف نے شروع سے آخر میں کہا میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی دو رائے ہونی چاہیے. زیادہ تر ڈسکشن رضا رومی صاحب کی اور چند صاحب کی عمران خان صاحب کے مدینہ کی ریاست کے کانسیپٹ کے بارے میں تھی. میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ دونوں نے یا تو سمجھا نہیں یا اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی. کیا غلط سمجھا؟ مدینہ کی ریاست کا جو سیاسی پہلو تھا وہ سیاسی پہلو کیا تھا کہ اس کے 3 اصول تھے کہ انصاف کا نظام تھا کہ اگر بادشاہ وقت حاکم وقت کو بھی لوگ سوال کر سکتے تھے. نمبر 2 میریٹوکریسی کی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ میرٹ تھا. اور نمبر 3 ہمدردی تھی کہ ویلفیئر اسٹیٹ تھی. بزرگوں کو بچوں کو یتیموں کے لیے ویلفیئر تھا اور بیت المال کا کانسیپٹ. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حق و باطل کی یہ جنگ ہے یزید کے خلاف کوفہ کا ریفرنس دیتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین کی طرف ہیں اور یہ لوگ یزید کی طرف ہیں. مجھے بڑی اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے آپ کی بات سن کے کہ آپ اگر جنگ عظیم کی مثال دے دیں اس میں سے کوئی چیز پولیٹیکل ڈرائیو کریں وہ صحیح ہے. اور اگر آپ کربلا کی جنگ کا ایک ایسپیکٹ نکال کے اس کا پولیٹیکل نیریٹو نکالیں کہ صحیح لوگ جو تھے انہوں نے جنگ لڑی اصولوں پہ کھڑے ہو گئے اس کو آپ اگر آپ مذہبی سمجھتے ہیں تو کبھی عمران خان نے نہیں کہا کہ میں حسینی اور دوسرے یزیدی کبھی بھی نہیں کہا. دیکھیں آپ کے اگر آپ تو پتہ نہیں عمران خان تو کیسرا کی بات بھی کرتے ہیں کہ ایک لڑائی تھی جنگ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یا تو یہ سمجھے نہیں یا جان بوجھ کے اس کو مس کوٹ کر رہے ہیں. کبھی میں پولیٹیکل میں پوری بات کروں میں سیاست کا ایک شاگرد ہوں اور بڑا کلوزلی میں نے واچ کیا کہ کبھی بھی اس میں عمران خان نے اپنے آپ کو حسینی اور دوسرے کو یزیدی نہیں کہا. لیکن ان دونوں واقعات سے جنگوں کے واقعات سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سے ڈرائیو کر کے اصول بنائیں. ہم جو مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں, کبھی انہوں نے شراب کی بات نہیں کی, کبھی عبادات کی بات نہیں کی, کبھی اور چیزوں کی بات نہیں کی. وہ چیز جو معاشرہ جس سے بنا اور وہ مضبوط ہوا اور وہ ریاست پوری دنیا میں پھیلی, یہ بالکل سیاسی بات ہے اور بالکل ان کی طرف سے یہ بغض ہے, یہ بغض ہے. یہ عمران خان کے نظریے کے خلاف صرف بغض ہے کہ اس کو آپ اسلامی ٹچ کی بات کر کے آپ غلط کرتے ہیں. بالکل یہ عمران خان صاحب تو چرچل کی بھی اور مونٹگومری کی بھی اور فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ کی بھی اور آئنسٹائن کی بھی اور اس طرح لوگوں کی بھی اگزامپل دیتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا. تو آپ کو کیوں اعتراض ہے کہ جب وہ اسلام سے جب وہ ریفرنسز دیتے ہیں تو کیوں اعتراض؟ میں اسلام سے ریفرنس بالکل دینے چاہیے, کوئی حرج نہیں ریفرنس دینے میں, لیکن ججمنٹ پاس کرنا دوسروں کے بارے میں, مخالفین کے, وہ کہاں پاس کیا انہوں نے؟ وہ شرک کے معاملے میں یہ جو ویسے کوئی اچھا میری میں آپ کے بارے میں نہیں بول رہا, میں آپ سوری میں ایک بات جو انہوں نے کہا کیا انہوں نے شرک والی بات کوئی کہا, یہ بھی شرک ہے. آپ حق کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اب جو آج کل لوگ ہم حق پہ ہیں, جو ہمارے مخالف, یہ شرک ہے. جو حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے یہ بھی شرک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں یہ حساب ہوگا. اچھا سیاست کی بات کریں, یہ کوٹ ان کوٹ کے یہ ورڈز ہیں کہ مطلب میرے بکر کا جلسے کی کلپ نکال لیں, بکر کا جلسہ نکال لیں, بکر کا جلسہ نکال لیں, اور شرک والا جلسہ پتہ نہیں کون سا ہے وہ کون سا ہے. اچھا ریاست مدینہ پہ ہم سارے ریاست مدینہ کے پیروکار ہیں. ہمیں اعتراض یہ ہے کہ ہم باتوں کی حد تک ریاست مدینہ کی بات نہ کریں, ہم عمل سے بھی ریاست مدینہ کا اظہار کریں. جب ہم کام کریں تو وہ بھی پھر ریاست مدینہ سے تھوڑے سے مناسب رکھتے ہوں. انصاف, طریقے انصاف پہ کس کو اعتراض ہے؟ انصاف کی طریقہ آپ چلائیں, اچھی بات ہے, یہ پولیٹیکل نعرہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اسلام کا ٹچ دیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اب احسن اقبال کے خلاف جو ہوا تھا, احسن اقبال کو فائر لگا, زاہد اقبال اس وقت جو وزیر قانون تھا اس بیچارے خلاف جو کچھ ہوا, آج جویل لطیف, خدا نہ خواستہ جویل لطیف کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے, یہ بھی غلط ہے. سلیمان تاثیر کی بات آپ نے کی, تو یہ پیپلز پارٹی کا تو بڑا واضح موقف ہے, جویل لطیف ہو یا کوئی اور ہو, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ اسلامی ٹچ چھوڑ دیں. اسلام ہم سارے مسلمان ہیں. آپ سیاست میں اپنی سیاسی نعروں میں آپ بزدار کی, میری بات سنیں, بزدار کی اپوائنٹمنٹ میں آپ ریاست مدینہ کی اپوائنٹمنٹ لے, آپ بات سن لیں میری بات, میں اپنی بات صحیح ہے, میں آپ کی بات ہے جدا ہو دی. آپ میرے خیال ہے اگر تو آپ کی پالیسی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کسی کو بولنے, میں ان سے پی ٹی آئی کا ایسا رہا ہوں یار, مجھے کچھ میں آپ کا ہی پوائنٹ ادھر لے کے جانا چاہ رہا ہوں. وہ بیسکلی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو مذہب استعمال کیا ہے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, وہ جو بیسکلی اقبال کا تھا نا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس کو سیکولر ہونا چاہیے. آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. اچھا یہ میری بات سنو, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے یہ ہم سب لوگ کہتے ہیں, تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب یہ اس میں اسلامی ٹچ ہے کوئی نہیں. اچھا میں اسلامی ٹچ, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, چونکہ آپ نے یہ اسلامی ٹچ استعمال کی ہے, اسلامک اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیا ہے مین اسٹریم پارٹی نے, اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. وہ دیکھیں بالکل یہ غلط کہہ رہے ہیں. عمران خان اپنی تقریروں میں, مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ جی عمران خان اسلامک ہسٹری کا کوئی ریفرنس نہ دیں. عمران خان تو کہتے ہیں کہ میں چائنا کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. ریاست مدینہ میں سود تھا, میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دے دیں. ریاست مدینہ میں سود تھا, ایک منٹ, یہ تو آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے بھائی, آپ کو سمجھ نہیں ہے, یہی تو میرا پوائنٹ ہے. عمران خان جب پاورٹی, آپ سوچے بات کرنا دیں, عمران خان جب غربت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں وہ چائنا کی مثال دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ چائنا کے مذہب کی بات کرتے ہیں. عمران خان آپ کا سیاسی ایک ایسپیکٹ ہے, اکنامک ایسپیکٹ ہے کہ انہوں نے 50% آبادی کو 20 سالوں میں غربت سے نکالا ہے, اس لیے میں چائنا کا ماڈل فالو کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں وہ گردنیں کاٹنا چاہتا ہے. نہ بالکل سنیں, اگر عمران خان صاحب نا سنیں, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, آپ بات سمجھیں. آپ نے غلط پکڑی ہے بات, آپ سے مراد بہت سارے لوگ نے, کہ آپ عمران خان اسلامک ہسٹری کی وہ کامیابی اس کی بات کرتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی. وہ آپ کا حق ہے. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ جناب انہوں نے کیا نہیں ہے وہ بتائیں, میں بتاؤں, یہ بتاؤں, ابھی آپ بات کریں سود کی. انہوں نے اسلام کے وہ پرنسپل, ریاست کے وہ پرنسپل جس سے وہ حکومت, وہ سیاسی حکومت کامیاب ہوئی اور پوری دنیا میں پھیلی, میرے بھائی ان کے اصولوں کی بات کرتے ہیں. نہ عمران خان نے نماز کی بات کی ہے, نہ زکوٰۃ کا بھی ایسپیکٹ وہ بات کیا. تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, آپ اس کو مذہبی ٹچ سمجھ. اب لا الہ الا اللہ, سن اللہ, ریاست مدینہ کی بنیاد عدل ہے نا. جی جی عدل ہے. آپ مجھے پچھلی دور تاریخ میں, میری بات سنو,
آپ مجھے 4 سالوں میں 5 ایسے اقدام بتا دیں جو آپ عدل کی بنیاد پر یہ بحث سے میں اس کا جواب میں سوال کر رہا ہوں. پولیٹیکل کوسچن یہ پولیٹیکل کوسچن ہے. چلو مان لیا جی بات, آگے نکلیں آپ. یہ بات ہوگی ابھی اس سے نہیں کرتے. اب میں صرف بات مکمل کر لوں. جو آپ نے لا الہ کی بات بہت ضروری ہے. عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان بنانے کا نعرہ کیا تھا. سن مجھے بات کرنے دیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ کا مطلب ہے ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں جھکتے. صاحب بات تو سن میں ایسا پروگرام نہیں کرتا. نہیں چند صاحب آئی سی دا پوائنٹ کہ دیر از اے پرابلم جو اس میں پیدا ہو رہا ہے, بڑا ڈیپر پرابلم ہے یہ. ذرا میں ایک اور اس پہ آتا ہوں, لیکن یہ واحد چیز نہیں سر, میں کوئی جج تھوڑا ہوں, مطلب آئی ایم ناٹ اے جج, پبلک از اے جج. رضا رومی صاحب سے میرا سوال ہے, یہ جو تیرا میرا رشتہ کیا پولیٹیکل پولیٹیکل لیڈر کہہ رہا ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, کیا اس رشتے میں ہم عیسائیوں کو کدھر کریں گے, ہندوؤں کو کدھر کریں گے, غیر مسلموں کو کدھر کریں گے؟ آپ آئین کیا کہتا ہے مجھے بتائیں. اچھا چلے اسی پہ ہم آئین کہتا ہے کچھ اور بھی قانون اسلام سے منافی سوال نہیں کیا. میں نے رضا رومی صاحب سے تو ایک اور علمی سوال پوچھنا تھا جو کلپ ان کو سنانا تھا, لیکن اسی چیز پہ آ جاتے ہیں. رضا رومی صاحب یہ کنفیوژن صرف اس وقت کی نہیں ہے. جب میرا خیال ہے علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, پاکستان کی سیاست میں علمی اور ادبی جو حلقے ہیں, جو خاص کر کے ہمارے جس کو آپ ایک نیٹو انٹیلیجنس کہتے ہیں, اس میں یہ بات بڑی ڈیپ ہے کہ مذہب جو ہے اس کو گائیڈ کرنا ہے سیاست کو, اور اگر آپ مذہب کو نکال دیں گے سیاست سے تو پھر کوئی مورل کوڈ نہیں رہے گا اور سیاست ایک چنگیزی میں یا سیلفشنس میں بدل جائے گی. اب ایک مین سٹریم پولیٹیکل لیڈر ہے جس کے ساتھ اب سمجھے 50% سے زیادہ آبادی کھڑی ہے, وہ ریلیجن کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, اس سے پرنسپل ڈیرائیو کر رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس میں اب پرابلم ہے کیا, مطلب کیا اس پہ کیا کرنا ہے؟ واٹس یور اوپینین ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے پرابلم تو شناخت کی ہے اور ڈائریکشن کی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح بحیثیت گورنر جنرل جو انہوں نے پہلی تقریر کی تھی 11 اگست 1947 کو, اس میں انہوں نے بڑے واضح طور کے اوپر یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کا کوئی بھی مذہب ہو, کوئی فرقہ ہو, کوئی کاسٹ ہو, اس کا ریاست سے لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پہ کی تھی. ہم نے ان کی اس تقریر کو چھپا دیا, کئی دہائیوں اس کو نہ پڑھایا, اس کو تقریباً بلکہ اسی وقت کے جو انفارمیشن کیبنٹ سیکرٹری تھے انہوں نے ڈائریکٹیو جاری کیا کہ اس تقریر کو میڈیا نہ چلائے. میں اس لیے تاریخ میں جا رہا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ آج کا نہیں, آج تو ہم عمران خان کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے ہاں بالکل اس طرح کے حلقے موجود ہیں. آپ نے نیٹو انٹیلیجنسیا کی بات کی, میرے خیال سے وہ زیادہ اگر اس کو واضح طور پہ کر دیا جائے. بالکل رضا صاحب بریک میں لے لوں, میں آپ ہی کے پاس آؤں گا بریک کے بعد بھی, بیکاز جو اپروچ اس وقت میاں جاوید لطیف صاحب نے اختیار کی ہے اور جس کو محترمہ مریم نواز صاحبہ سپورٹ کر رہی ہیں, وہ اسی ڈیبیٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے, وہ دوسری طرف بھی چلی گئی ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کی بھی کھلم کھلا وائلیشن کر دی ہے, دوسری طرف سے کی جا رہی ہے. یعنی ہر چیز پھینکی جا رہی ہے ساگ کے اندر, ہر لکڑی کہ آگ کسی طرح سے جلے زیادہ بہتر طور پہ. بریک کے بعد میں آپ کو کلپ سناتا ہوں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سب سے پہلے تو میں آپ کو احسن اقبال صاحب کا ٹویٹ دکھاتا ہوں, میری نظر سے نہیں گزرا تھا, سو آئی اپولوجائز فار دس. احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جاوید لطیف صاحب میرے ساتھی ہیں, مگر ادب سے کہوں گا کہ اگر عمران مذہب کارڈ کھیل رہا ہے تو ہمیں اس کی وکٹ پہ نہیں کھیلنا, اس کی سیاست سے مقابلہ کرنا ہے. اس کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں, میرے جسم میں نفرت کی گولی موجود ہے جو سیاست میں مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے مذہبی کارڈ کے استعمال سے روکتی ہے. دس اسٹیٹمنٹ فرام احسن اقبال صاحب کی جو یہ ٹویٹ ہے یہ ویلکم ہے, لیکن بہت کچھ اور بھی اس میں کرنے کی ضرورت ہے. رضا رومی صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات پولیٹیکل جماعتوں کی لیڈرشپس کو, احسن اقبال صاحب نے جس طرح کہا ہے, بالکل یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اپنے ورکروں کو یا اپنے ایم این ایز کو یا منسٹروں کو سمجھائیں کہ آپ اس ایسی بات معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں یہ اجازت نہیں ہے. آلریڈی ہم فرقہ واریت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں, آلریڈی ہماری اتنی پولرائزیشن ہو, اتنی شدت پسندی ہے. تو یہ جاوید لطیف صاحب, لیکن اس کا پھر میں کہوں گا کہ تمام لیڈرشپ عمران خان صاحب سمیت اور پیپلز پارٹی فخر سے کہتی ہے کہ ہم اس گیم کا حصہ بالکل نہ پہلے بنے تھے نہ آئندہ بنے کے, بھرپور مذمت کریں. ٹھیک ہے, خواہ مسلم لیگ نواز ہو, خواہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی مذہبی جماعت ہو, ہم اس چیز کا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, یہ بالکل ہم اجازت. اچھا اب رضا رومی صاحب پرابلم یہ ہے کہ جتنا بھی لبرل طبقہ ہے وہ عمران خان صاحب کو اسلامسٹ کہہ کے ان کو کرٹیسائز کرتا ہے, یہ کنڈیم کرتا ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ میں تو آپ کو کہہ چکا ہوں ان کی سرزنش ہونی چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ مجھے باقیوں کا تو نہیں پتا, میں تو عمران خان صاحب کو اسلامسٹ کبھی نہیں کہتا. عمران خان صاحب ایک پاپولسٹ ہیں.
پاپولسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کا نعرہ، ہر طرح کا چورن جو ہے وہ اپنی سیاست میں ڈالو، اسلامی ٹچ بھی ڈالو، امریکہ مخالف بیانیاں بھی ڈالو، سازش کی تھیوری بھی ڈالو، غلامی اور آزادی کا بھی وہ ڈالو، اور ظاہری بات ہے اس میں اسلامی ٹچ کو چونکہ ہوا زیادہ ملتی ہے، پاکستان میں پوری ایک تاریخ ہے۔ دیکھیں یہ جو ریاست مدینہ وغیرہ پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان کی جواب طلبی ہونی چاہیے اور ان کو فارغ کرنا چاہیے۔ اگر شہباز شریف صاحب میں ہمت ہے، میاں صاحب میں ہمت ہے تو بالکل وہ کریں، اور ہم تو مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ معید صاحب اگر آپ کا سیاسی حریف اگر ہر روز اسلام کا کوئی نہ کوئی نیا ٹچ دے تو پھر اس کے جو اس کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ جی بالکل، ہم سب کے علم ہے اور ہم نے اس کی تائید بھی کی تھی جب وہ ہوا تھا، تو اسی طرح میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کو نوٹس ضرور لینا چاہیے، اور جو ان کی پارٹی ہے وہ کارروائی کرے بالکل جو بنتی ہے۔ لیکن میں سب سے اپیل یہ کروں گا، پوری سیاسی جو قیادت ہے، چند صاحب نے بڑی معقول باتیں کی ہیں اور چند صاحب کے اسی لیے ہم فینز ہیں، کہ وہ بھی اپنی جب ان کی میٹنگز ہوں اور اپنے کولیگ سے، تو ان میں یہ کہے یار یہ ختم کرے سلسلہ، کیوں لوگوں کو آپ نے اس گلی میں دھکیلا ہوا ہے۔ کوئی نہیں، چند صاحب نے تو اس پہ پوزیشن لے لی۔ اب دیکھنا یہ کہ شہباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں، کیا صداقت عباسی صاحب، کیا ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ایک ریلیجس ریفرنس دیتے ہیں اس میں ذرا احتیاط کریں، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں تاکہ اتنی کنفیوژن لوگوں کے ذہنوں میں نہ پڑے؟ دیکھیں جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک طرف آپ عمران خان کو اسلامسٹ کہہ رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ رائٹ اور لیفٹ کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ رائٹ اور رانگ کی بات کر رہا ہے۔ کوئی رائٹ اور لیفٹ کی بات نہیں ہے، رائٹ اور رانگ کی بات ہے۔ غلط کام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ماضی کے حوالے ہیں، وہ اسلامی دنیا کے بھی حوالے دیتے ہیں، وہ ویسٹرن ورلڈ اور ایسٹرن ورلڈ کے حوالے دیتے ہیں، وہ جنگوں کے حوالے دیتے ہیں، وہ مختلف جو رولرز ہیں ان کے حوالے دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو چونکہ پسند نہیں ہے اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ نے سیاست کی بات کرنی ہے تو میرے بھائی 150 کا پیٹرول 250 کا بک رہا ہے، 140 کا ڈیزل 240 کا بک رہا ہے، آٹا ڈبل بک رہا ہے۔ آپ کی امپورٹڈ حکومت نے مصیبت ڈالنے کے لیے ختم ہو گیا۔ صداقت عباسی صاحب کا، ندیم اختر چند صاحب کا اور رضا رومی صاحب کا بہت شکریہ۔ پالیٹکس کا مسئلہ تو ہے ہی، منافقت کا مسئلہ بھی ہے، لیکن جس چیز کو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ پاکستانی معاشرے اور پاکستانی جو ایک تھاٹ ہے، فکر جو ہے، اس کا بڑا ڈیپ سیٹڈ پرابلم ہے جس کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی کنسنسس اس پہ ہو نہیں پا رہا۔ آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلدی۔ تھینک یو۔